अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्लुलु वल मरजान एक किताब है जिसमें मोहम्मद फुआद अल बाकी रहमहुल्लाह ने सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में जो हदीसें मुश्तरक थीं, कॉमन थीं, उनको एक किताब में अल्लुलु वल मरजान के नाम से इकट्ठा किया। तो ये सही तरीन दो किताबें हैं, सही बुखारी और सही मुस्लिम दो सही तरीन किताबें हैं। इन दो में की जो हदीसें कॉमन हैं उसको इकट्ठा किया। इस लिहाज से आप ये कह सकते हैं कि ये जो अहादीस हैं इनका मकाम कुरान मजीद के बाद इनका मकाम है। ये 1906 अहादीस हैं, कुल 1906 अहादीस हैं। और आज हम जो हदीस पढ़ रहे हैं वो हदीस नंबर 358 है। 358, 358। Chief sir, sorry sir, 384. Chief sir, 384. 384 384 باب الرخصة في التخلف والجماع 47 باب स्क्रीन पे भी नजर आ रही है। एक मिनट, ठीक है। ये देखिए किताबुल मसाजिद व मवाद अल सलाह है, ये इस चैप्टर के तहत ये हदीस है 384। हदीस इतबान बिन मालिक रदियल्लाहु अन्हु हुवा मिन अस्हाबी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिमन शहीदा बदरन। तो ये बदरी सहाबी हैं, इतबान बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन, ये एक बदरी सहाबी हैं, बहुत बड़ा मकाम है इनका। अन्नहु अता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फक़ाल या रसूलल्लाह क़द अनकरतु बसरी। और उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर कहा कि अल्लाह के रसूल, क़द अनकरतु बसरी, कि मेरी बीनाई कमजोर हो गई है। व अना उसल्ली लिक़ौमी, और मैं अपनी कौम की, अपने कबीले की इमामत करता हूँ। फ़इज़ा कानतिल अमतारु, और जब बारिशें होती हैं, सालल वादी, तो वादी बह पड़ती है। साला यसीलु का मतलब है बहना, इसी से है सैल। हमारे पास सैल के बजाय सैले आप कहते हैं ना, सैलाब कहते हैं। तो सैल अल वादी, वादी में पानी जो है वो बहने लगता है। अल्लसी बैनी व बैनहु, यानी मेरे घर और उन लोगों के घरों के दरमियान एक नाला है, और नाला बारिश के दौरान बहना शुरू कर देता है। लम अस्ती अन अतिया मस्जिदहु, और मैं उनकी मस्जिद में जाकर नमाज नहीं पढ़ा सकता। तो अब ये कि बुढ़ापा भी है और ये इमाम भी हैं और दरमियान में नाला भी है पानी का, तो उनकी मस्जिद तक मैं जा नहीं सकता। फउसल्लिया बिहिम वदित्तु या रसूल अल्लाह अन्नका तातीनी फतुसल्ली फी बैती फत्तखिदहु मुसल्ला। तो मैं ये चाहता हूँ अल्लाह के रसूल कि आप मेरे पास तशरीफ ले आए और मेरे घर में नमाज पढ़ाएं, और ताकि मैं इसको मस्जिद बना लूं, मैं इसको मुसल्ला बना लूं। क़ाल फ़क़ाल लहू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सअफ़अलु इंशाअल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि इंशाअल्लाह मैं ये काम जरूर करूंगा, यानी मैं आपके घर आऊंगा, आपके घर ही को मस्जिद बना दूंगा। क़ाल उतबान फ़ग़दा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबू बकरिन हीन इर्तफ़अ अन्नहार। और दूसरे दिन जब दिन चढ़ गया तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दोनों ये वहां पहुंचे। हीन इर्तफ़अ अन्नहार, जब दिन चढ़ चुका था। फस्ताज़ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अज़िनतु लहू। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत तलब की घर के अंदर, क्या मैं घर में अंदर आ सकता हूं? तो हजरत इतबान बिन मालिक ने उनको इजाजत दे दी। फलम यजलिस हत्ता दखल अल बैत,
اور گھر میں داخل ہونے سے پہلے صحن وغیرہ تھا درمیان کا حصہ، بیٹھے نہیں کہیں. ثم قال أين تحب أن أصلي من بيتك؟ تو اب آتے ہی پوچھا اچھا آپ کہاں چاہتے ہیں کہ میں نماز پڑھاؤں، کون سی جگہ ہے، کس کونے میں؟ أين تحب، کہاں پسند کرتے ہیں؟ قال أفشرت له فأشرت له إلى ناحية من البيت. تب ظاہر ہے کہ ان کا بڑا مکان تھا ہوگا وہ وہاں عربوں میں مکان جو ہوتے ہیں مدینے کے اندر بالخصوص ہے تو اس کی 4 دیواری ہوا کرتی تھی، 1-2 کمرے ہوتے تھے اور کھلا میدان ہوتا تھا. تو ایک کونے میں انہوں نے اشارہ کیا اور مکان جو ہے بڑے سمپل، کھجور کے پتوں سے اور کھجور کے تنوں سے پلرز بنا دیتے تھے مکان. تو ایک مکان کے کونے میں ناحیت البیت اشارہ کیا. فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکبر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور اللہ اکبر کہہ دیا. فقمنا فصففنا فصلى ركعتين ثم سلم، ہم بھی کھڑے ہو گئے، ہم نے صف بندی کی اور ہم نے 2 رکعتیں پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے اور پھر آپ نے سلام پھیر دیا. قال حبسناه على خزيرة صنعها له، تو حضرت ادبان کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو روک لیا کہ ہم نے آپ کے لیے ایک کھانا تیار کیا ہے، خزیرہ. تو یہ خزیرہ جو ہے یہ دودھ اور روٹی اور گوشت کا ایک سالن ہوتا تھا، تو جس میں گیہوں اور جیسے ہم لوگ حلیم بناتے ہیں یہاں پاکستان میں تو چکن کی حلیم ہوتی ہے، لیکن عربوں میں چکن کی حلیم نہیں بلکہ گوشت کی حلیم ہوتی ہے، گوشت اور گندم کو ملا کر اس کو بنایا جاتا ہے خزیرہ. قال فساب فی البیت رجال من اہل الدار ذو عدد، تو وہاں ہوا یہ کہ لوگوں کو پتا چلا محلے کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، تو سارے نوجوان اور سب لوگ اکٹھا ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ دیکھیے یہ مدینے سے یہ 2-3 کلومیٹر دور کا علاقہ ہے یہ، اور یعنی مسجد نبوی کے آس پاس ایک آبادی تھی اور وہاں بنو نجار رہا کرتے تھے. بنو الاشہل کا علاقہ اور تھا، اور اسی طرح قبا کے پاس کچھ لوگ ہوتے تھے، اوالی کے پاس کچھ لوگ ہوتے تھے، اور بطحان کی طرف کچھ لوگ ہوا کرتے تھے مسجد قبلتین کی طرف. تو مختلف پاکٹس تھے. تو اب یہ ان لوگوں کے لیے ممکن نہیں تھا کہ 6-8 کلومیٹر 10 کلومیٹر چل کے ہر مسجد کی ہر نماز کے لیے مسجد نبوی آئے، تو پھر وہ مقامی مسجدوں میں نماز پڑھتے تھے. تو فاجتمعوا، سارے لوگ جمع ہو گئے. فقال قائل منهم أين مالك بن دخيش، تو یا ابن دخش، تو ایک آدمی نے کہا کہ مالک بن دخیشن کہاں ہے؟ فقال بعضهم ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. اب سنیے، ایک آدمی تھا اس کا نام تھا مالک ابن دخیشن، یہ ادبان میں مالک ہے، وہ مالک بن دخیشن، تو وہ کہاں ہے؟ وہ نظر نہیں آ رہا ہے. تو بعض لوگوں نے کہا کہ وہ تو منافق ہے، وہ اللہ اور رسول کو پسند نہیں کرتا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے اب تربیت دیکھ لیجیے. لا تقل ذلك، آپ نے فرمایا ایسا مت کہنا، الا تراہ قد قال لا الہ الا اللہ، کہ آپ نہیں دیکھتے کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہے. یرید بذلک وجہ اللہ، اور اس کا مقصد یہ ہے وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی خوشنودی حاصل ہو، اللہ کی خوشنودی کے لیے انہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہے. قال، وہ آدمی کہنے لگا اللہ ورسولہ عالم، اب یہ سچا مسلمان ہے یا زبانی اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. قال فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين، ایک کہنے والے نے کہا میں تو دیکھتا ہوں کہ اس کا چہرہ منافقین کی طرف ہے اور اس کی اخلاص مندی منافقین کی طرف ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ، تو فإن اللہ قد حرم علی النار،
بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کے لیے دوزخ کی آگ حرام کر دی ہے جس نے وجہ اللہ کی خاطر لا الہ الا اللہ کہا۔ تو اب یہاں اس حدیث اس ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ غلط فہمی کہ صرف لا الہ کہنے سے جنت کا ٹکٹ مل جائے گا، عمل کی ضرورت نہیں ہوگی اس کے لیے؟ دیکھیے عمل تو ضروری ہی ہے، لیکن وہ وجہ اللہ جب کرے گا، اللہ کے لیے کرے گا تو اس کے ساتھ عمل بھی ہوگا۔ دیکھیے ایک بات کو سمجھیے، یہ جو قال ہے نا، جب آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو یہ زبان کا عمل ہی تو ہے، اور یہ زبان پر یوں ہی نہیں آتا، اس کے پیچھے دل اور دماغ کی ایک کیفیت ہوتی ہے، آپ کا مطالعہ ہوتا ہے، آپ کا ایمان ہوتا ہے، آپ کی کنوکشن ہوتی ہے، اور جب آپ نے رسول مان لیا اور رسول کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو پھر ایک خاص ایمان ایسے پیدا ہوتا ہے کہ آپ اللہ کی خوشنودی کے لیے ہر کام کرتے ہیں، اور ہر اس کام سے بچتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے یا جس سے اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ بہرحال اس حدیث سے کیا بات معلوم ہوئی؟ معلوم یہ ہوئی کہ لوگوں کی سہولت کا خیال رکھنا چاہیے، بوڑھے لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے، لوگوں کی، اور چھوٹی چھوٹی مسجدیں بنائی جا سکتی ہیں، اس میں کوئی عذر نہیں ہے۔ ایک صحابی کے مکان کو مصلی بنا دیا گیا، مسجد بنا دی گئی تاکہ وہاں کے لوگ، نالے کے اس طرف کے لوگ اس طرف نماز پڑھیں، نالے کے اس طرف کے لوگ اس طرف نماز پڑھیں۔ تو یہ چیز بڑی اہم ہے، یہی تو تفقہ ہے۔ اب اس کے بعد دوسری بات جو معلوم ہوئی کہ دیکھیے حضرت ابو بکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے، یہ ایک بات معلوم ہوئی کہ وہ صرف وہ یار غار ہی نہیں تھے بلکہ ہر جگہ وہ ساتھ رکھا کرتے تھے ان کو۔ تیسری بات جو معلوم ہوئی یہاں کہ ان کے لیے خزیرہ بنایا گیا تھا، تو یہ صحابہ کرام کا اکرام تھا، مہمان نوازی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اور چوتھی بات جو معلوم ہوئی وہ یہ کہ لوگ دیکھتے تھے کہ اس قبیلے کا کون آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آیا ہے یا نہیں آیا۔ وہ ایک صاحب نہیں آئے، مالک بن دخیشن، وہ نہیں آئے، تو اس پر لوگوں نے باتیں بنانی شروع کر دی۔ دیکھیے آدمی کی مجبوری ہو سکتی ہے، وہ کہیں کھجور توڑنے کے لیے گئے ہوں، کسی کام سے گئے ہوں، کسی دوسرے محلے میں گئے ہوں، کسی دوسرے شہر میں گئے ہوں، تو اس پر فوراً رائے نہیں قائم کر لینا چاہیے۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تربیت کر رہے ہیں، کسی کو اس طرح منافق نہ کہا کرو، الا یہ کہ اس کے لیے کوئی پختہ ثبوت ہو کہ انہوں نے کوئی ایسی بات کہی ہو جو اللہ کے خلاف یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اور انہوں نے خود سنی ہو، اور پھر وہ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی جا سکتی ہے۔ چلیے جی، اب اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں، حدیث نمبر 385، حدیث محمود بن الربیع رضی اللہ عنہ، زعم انه اقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقل مجة مجها من دلو كان في دارهم ثم حدث عن ادبان حدیثه السابق۔ مجہ تو کہتے ہیں کلی کرنے کو، تو اب وہ ایک یہ جو ادبان بن مالک کی جو حدیث ہے، یہی حدیث یہ بھی بیان کر رہے ہیں محمود بن ربیع بھی، لیکن کچھ اضافہ کر رہے ہیں اس میں، اور وہ یہ اضافہ کیا ہے اس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یاد ہے وہ کہ اس وقت وہ غالباً نوجوان تھے، تو کہ انہوں نے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کی، اور ایک وہاں ڈول تھا، یعنی ان کے گھر کے اندر کوئی کنواں تھا، وہاں ڈول تھا، اس کے اندر پانی رکھا ہوا تھا، اس پانی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کی، اور کان فی دارہم، اور اس کو کیا کیا، ان کے منہ میں ڈال دیا، کس کے؟ محمود بن ربیع کے۔ تو اس سے کیا بات معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آب دہن تھا، لعاب تھا، وہ بھی بابرکت تھا، اور صحابہ اس سے محبت کرتے تھے اور اس کے لیے باعث برکت سمجھتے تھے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہ کام میرے ساتھ ہوا ہے۔
چلیے جی، اب اگلا باب ہے. تو یہ جو پچھلا باب تھا یہ باب تھا باب الرخصہ فی التخلف عن الجماعۃ بعذر. یہ باب الرخصہ کی رخصت ہے نا، ایک آپ کو کنسیشن دی جا رہی ہے، رخصت دی جا رہی ہے کہ آپ جماعت سے کوئی عذر کی بنیاد پر آپ جماعت کو چھوڑ سکتے ہیں. اب عذر کیا تھا؟ بینائی کا عذر بھی تھا، درمیان میں نالا بھی تھا، اور یہ عذر تھے. اور اس عذر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت دی، ایک بدری صحابہ کی بات کو اہمیت دی. تو اس طرح بڑی مسجد کے بجائے آپ چھوٹی مسجد بنا سکتے ہیں. اچھا، اب اس میں ایک اور بات معلوم ہوئی، بالخصوص جو لوگ مارکیٹ میں کام کرتے ہیں یا امریکہ میں ہیں، برطانیہ میں ہیں، دوسرے ملکوں میں ہیں، تو ان کو کیا چاہیے کہ کسی دفتر میں ہے، بریک ملتا ہے 12 سے 12:30 تک، اس بریک میں کسی کونے کے اندر جماعت کر لیں، وہاں بھی جماعت کا اہتمام ہونا چاہیے. اسی طرح جو لوگ مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مسجد دور ہے مارکیٹ میں، اور تو پھر ایک دکان کے ساتھ کہیں ایک کمرہ جب دیکھ لیں خالی، اور وہاں 3-4 لوگ، 5 لوگ، 10 لوگ مل کر وہاں جماعت کر لیں. تو یہ بڑی اہم بات ہوتی ہے. جہاں بھی مارکیٹ ہو وہاں مسجد کا ہونا بہت ضروری ہے. یعنی کاروبار کے لیے نماز کو نہیں چھوڑا جا سکتا، اور کاروبار بھی نہیں چھوڑا جا سکتا، اس لیے کہ اسی کی بنیاد پر آپ کی زندگی ہے. بچوں کو کیسے پالیں گے، بیوی کو کیسے پالیں گے، بل کیسے دیں گے؟ تو کاروبار ضروری ہے، کاروبار بہت ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کاروبار نہیں کیا؟ شام تک تجارت نہیں کی؟ تو اس بات کو ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ عذر دیکھنا چاہیے. اچھا، دوسری چیز یہ کہ کیا بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، بہت زیادہ فاصلہ ہے، تو قریبی فاصلہ اختیار کیا جا سکتا ہے، قریبی جماعت کی جا سکتی ہے. لیکن اس میں جماعت کا ذکر پہلے ہو چکا ہے پچھلی احادیث میں کہ اس سے پڑھنا افضل ہے، اور چاہے وہ 4-5 لوگ ہی ہوں، 10 لوگ ہی ہوں، کیونکہ پھر اس کا ثواب کیا ہے؟ 25 گنا یا 27 گنا زیادہ ہے. چلیے اگلا باب ہے باب جواز الجماعت فی النافلہ. تو والصلاۃ علی حصیر وخمر وثوب وغیرہ من الطاہرات. نفل نماز کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے کہ وہ کیا باجماعت پڑھی جا سکتی ہے. دوسری بات یہ کہ علی حصیر، حصیر جو ہے چٹائی ہے، چٹائی کے اوپر نماز کرنا، یا خمرہ کہتے ہیں یہ جو کھجور کے پتوں سے جو چٹائی بنائی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں. اور اسی طرح جو ہے کپڑے کے اوپر، لیکن یہ ساری چیزیں کیا ہوں؟ پاک ہوں، من الطاہرات. حدیث میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ، میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، ام المومنین ہیں. اور قالت، وہ کہتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی وانا حذاءہ. اب یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے کمرے چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، اور 2-3 لوگوں کی وہاں بیٹھنے کی اور سامان رکھنے کی اور کپڑوں کی جگہ ہوا کرتی تھی. تو وہ کہتے تھے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا کرتی تھی. انا حذاءہ وانا حائض، اور کبھی میں ناپاک ہوتی تھی، میں حالت حیض میں ہوتی تھی، مینسس میں ہوتی تھی میں. وربما اصابنی ثوبہ اذا سجد، اور کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تھے، نفل نماز پڑھتے ہوئے سجدہ کرتے تھے، تو میرے کپڑے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مس ہوتے تھے، وہ چھوتے تھے اس کو. قالت وکان یصلی علی خمرۃ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حصیر کے اوپر، خمرہ یعنی وہی کھجوروں کی بنائی ہوئی، اس پہ بھی نماز پڑھ لیا کرتے تھے. اب اگلا باب ہے باب فضل اچھا، اب یہاں یہ بات ضمنی طور پر میں بتا دوں آپ کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز بھی باجماعت کئی لوگوں کے ساتھ پڑھی. حضرت حذیفہ بن یمان کے ساتھ پڑھی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس کے ساتھ پڑھی ہے، حضرت انس کے ساتھ پڑھی ہے، اور بہت سارے صحابہ کے ساتھ پڑھی ہے. اس کی بڑی حدیثیں موجود. باب فضل صلاۃ الجماعت و انتظار الصلاۃ. اب یہ باب ہے کہ جماعت کی نماز کا کیا ثواب ہے اور نماز کے انتظار کا کیا ثواب ہے.
یعنی فرض کیجئے نماز دوپہر کی 1 بجے ہے اور آپ مسجد میں پہنچ گئے 15 منٹ پہلے، آپ نے وضو کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد سنتیں پڑھی، اس کے بعد بھی آپ کے پاس 5-7 منٹ بچے ہوئے ہیں، آپ انتظار کر رہے ہیں، جماعت 1 بجے ہوگی، ابھی 5-10 منٹ 15 منٹ آپ انتظار کریں گے. تو جب آپ انتظار کریں گے تو یہ انتظار کا بھی آپ کو ثواب ملتا ہے، وہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی آپ چونکہ نماز میں. حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال صلاة الجمیع تزید على صلاته فی بیته و صلاته فی سوق 25 درجہ. غور سے سنیے اس حدیث کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت کی نماز 25 گنا زیادہ درجہ رکھتی ہے صلاته فی بیت، گھر کے اندر نماز پڑھنے سے، و صلاته فی سوقی، یا بازار میں نماز پڑھنے، درجتاً درجات کے اعتبار سے. فإن أحدكم إذا تودع فأحسن، تو جب تم میں سے کوئی آدمی وضو کرے تو بہترین وضو کرے. بہترین وضو کرے کا مطلب یہ ہے کہ انگلیوں کو اچھی طرح صاف کرے اور انگلیوں کے درمیان پانی پہنچائے، کوہنی تک پانی پہنچائے، ٹخنے تک پانی پہنچائے. وَأَتَى الْمَسْجِدَ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ، اور مسجد اس لیے آئے کہ کوئی اور مقصد نہیں ہے، کوئی اور مقصد نہیں ہے سوائے نماز کے. یعنی مثال کے طور پر آپ وہاں اس لیے نہیں آئے گے کہ کوئی بزنس میٹنگ مسجد میں کر لے، تو بزنس میٹنگ وہ ثانوی چیز ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ بھئی روزانہ میں نماز تو مسجد میں پڑھتا ہوں، آپ مسجد کے بعد وہاں مل لیجیے. اب دوسرا آدمی تو نماز نہیں پڑھتا لیکن وہ اس لیے آیا ہے کہ چلیے نماز بھی پڑھ لوں اور ان کے ساتھ بزنس کر لوں. تو دونوں کی نیتوں میں فرق ہے. ایک آدمی تو مستقل وہاں آتا ہے اور دوسرا آدمی شاید اس کی وہ نیت نہ ہو. تو جب آدمی اچھی طرح وضو کرتا ہے، مسجد میں صرف اللہ کے لیے آتا ہے، نماز کے لیے آتا ہے، لم یخطو خطوۃ الا رفع اللہ بها درجۃ، تو کوئی قدم نہیں رکھتا اپنے خطوات میں سے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بڑھا دیتا ہے. ہر قدم پر ایک درجہ بڑھ جاتا ہے. وَحَتَّى عَنْهُ خَطِيئَةً حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدِ، اور ایک اس کا گناہ مٹا دیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ مسجد کے اندر داخل ہو جاتا ہے. وَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَتْ تَحْبِسُ، اور جب تک وہ انتظار کرتا ہے باجماعت نماز کا، وہ نماز کے اندر ہی ہوتا ہے. وہ جو 10-15 منٹ کا ویٹنگ پیریڈ ہے، وہ ویٹنگ پیریڈ از کنسیڈرڈ ایز نماز، اس کو نماز کا ثواب ملتا ہے. وہ خالی تو بیٹھے گا نہیں، سبحان اللہ الحمدللہ کہے گا، اللہ اکبر کہے گا، استغفر اللہ کہے گا، اللہ کو یاد کرے گا، کچھ دعائیں کر لے گا. اور حدیث ہے کہ سب سے یعنی جو بہترین وقت ہے قبولیت دعا کا بین الاذان والاقامہ، بین الاذانین، 2 اذانوں کے بیچ میں، یعنی تکبیر اور اقامت کے درمیان، اذان اور تکبیر کے درمیان، اقامت کے درمیان جو وقت ہے اس میں جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول کی جاتی ہے. وَتُصَلِّي عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ، اور فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں کہ جب تک وہ اس مجلس میں رہتا ہے جس میں اسے نماز پڑھنا. کوئی گھر ہو یا کہیں جگہ ہو جو آپ نے نماز کے لیے بنائی ہے، عارضی مصلی ہے، مسجد ہے، تو اسی لیے فرمایا الذی یصلی فیہ، وہ مجلس جہاں پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ امام صاحب آئیں اور وقت ہو جائے تو نماز شروع ہو، تو انتظار کے وقت میں فرشتے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ کے لیے دعائیں کرتے ہوتے ہیں. کیا دعائیں کرتے ہیں؟ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما. فرشتے دعا کرتے ہیں ما لم یحدث فیہ، جب تک کہ وہ ناپاک نہیں ہوتا، یعنی جب تک کہ اس کا وضو نہیں ٹوٹتا. اب ہوا وغیرہ خارج ہو جائے اور اس کا وضو ٹوٹ گیا تو پھر فرشتے وہاں سے اٹھ جاتے ہیں.
تو فرشتوں کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے ہمیشہ باوضو ہونا چاہیے، اپنے آپ کو باوضو رکھنا چاہیے۔ تو اس حدیث سے کیا بات معلوم ہوئی کہ ہر وقت کوشش یہ ہو کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، دفتر میں ہو، فیکٹری میں ہو، گراج میں ہو، گیس اسٹیشن پر ہو، کہیں ہو آپ۔ اور جیسے آج کل لاک ڈاؤن ہے تو گھر پہ نمازیں ہو رہی ہیں، تو یہاں بھی 2 ہو 4 ہو، کوئی نہیں ہے تو اپنی بیوی کو لے کے نماز پڑھیے، اپنے ایک بیٹے کو لے کے نماز پڑھیے، اپنی بیٹی کو لے کے نماز پڑھیے، لیکن جماعت کے ساتھ پڑھیے، آپ کو زیادہ ثواب ہوگا۔ چلیے جی، اگلا باب ہے باب فضل کثرت القطع الى المساجد۔ تو جتنے زیادہ قدم آپ اٹھائیں گے مسجد میں جانے کے لیے اتنا زیادہ ثواب ہوگا۔ اب مثال کے طور پر ایک آدمی کا گھر مسجد سے بالکل متصل ہے، تو وہ 20 قدم چلتا ہے گیٹ سے مسجد کے گیٹ تک، 20 قدم، تو 20 قدم کا ثواب۔ اس کے ساتھ والا جو ہے وہ 40 قدم چلتا ہے، اس کے ساتھ والا 60 قدم چلتا ہے، 20-20 فٹ کے بعد گیٹ آتے جاتے ہیں ایک ایک مکان کے۔ تو مثال کے طور پر کوئی گلی کی نکڑ سے دور سے آتا ہے اور 500 قدم کے ساتھ آتا ہے تو اس کو 500 کا ثواب ملے گا۔ حدیث نمبر 388 ہے، حدیث موسیٰ۔ اگر ایک مسجد قریب ہے گھر کے، لیکن ہم اس میں نہ پڑھیں، دور میں جائیں زیادہ قدم چلنے کے لیے، تو یہ آپشن دی جا سکتی ہے یا قریب ہی جانا چاہیے؟ نہیں، آپ قریب میں پڑھیے۔ دیکھیے آپ اپنے آپ کے اوپر کیوں ایسی چیزیں عائد کر رہے ہیں؟ اگر آپ کا دل چاہتا ہے، آپ چل کے جانا چاہتے ہیں تو چلیے، لیکن گھر کی قریب میں جو مسجد ہے پڑھ لیجیے۔ یہاں بات کو سمجھیے، یہاں بات یہ کہی جا رہی ہے کہ دور سے چل کے آنے والا یہ بہانہ نہ کرے کہ ذرا دور ہے، اس کو ترغیب دی جا رہی ہے، اس کو انسینٹیو دیا جا رہا ہے کہ جتنی دور سے تو آئے گا اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ اور اگر آپ کے پاس وقت ہے، اگر آپ دور سے چل کے جانا چاہتے ہیں تو آپ چلے جائیے۔ اس میں دیکھیے خلیل بھائی، ایک بات کو ذرا سمجھیے، آپ کے پاس یہ آدھا گھنٹہ ہے، فرض کیجیے ایکسٹرا آدھا گھنٹہ ہے، آپ کہتے ہیں چلیے میں ذرا نیکیاں زیادہ کماتا ہوں، میں ذرا دور چل کے جاتا ہوں، وہ دور والی مسجد میں جا کے نماز پڑھتا ہوں آدھا گھنٹہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس سے بھی نیکیاں مل گئی نا آپ کو، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ دوسرا کام کرتے ہیں کہ اس آدھے گھنٹے میں مطالعہ کرتا ہوں، اچھا، یہ بھی نیکیاں مل گئی۔ آپ کہتے ہیں نہیں، میں اس آدھے گھنٹے میں کسی کو پڑھاؤں گا، تو یہ بھی نیکیاں مل گئی۔ تو آپ کو اپنے وقت کے بارے میں تولنا پڑے گا کہ کون سی چیز زیادہ ثواب ملے گا، اس سے زیادہ ثواب کیا ہے۔ تو نیکی کے کام بہت سارے ہوتے ہیں، نیکی کے کام بہت سارے ہوتے ہیں، اس میں آپ کو تولنا پڑتا ہے۔ جیسے آپ کے پاس فرض کیجئے 10,000 روپے ہیں چیریٹی کے لیے، تو آپ کو سوچنا پڑتا ہے نا کہ بہن کو دے دوں، بہن کے بچوں کو دے دوں، پڑوسی کو دے دوں، رشتہ دار کو دے دوں، جو ہے میرے ڈرائیور کو دے دوں، کام کرنے والے کو دے دوں، کسی اور بیوہ کو دے دوں، وہ دور کے ایک رشتہ دار ہیں ان کو دے دوں، گاؤں والوں کو دے دوں۔ یہ تولنا پڑتا ہے نا آپ کو۔ ہے تو سارے وہ نفل کے کام، لیکن اس میں کون بھوکا مر رہا ہے، کون زیادہ مستحق ہے، کس کو ایکیوٹ نیوڈ ہے، کون مقروض ہے، کون سودی قرض میں گھرا ہوا ہے۔ تو نیکیوں کے کام میں، اپنے وقت کے استعمال میں، ان ساری چیزوں کو پیش نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ چلیے جی، حدیث ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعظم الناس اجرا فی الصلاۃ ابعدهم۔ تو اعظم اجر کے لحاظ سے سب سے اعظم آدمی وہ ہے لوگوں میں جو نماز کے لیے دور رہتا ہے، ابعدهم فابعدهم ممشا، یعنی چلنے کے اعتبار سے، پیدل چلنے کے اعتبار سے، والذی ينتظر الصلاۃ حتی یصلیھا، اور وہ شخص جو نماز کے انتظار میں رہتا ہے یہاں تک کہ حتی یصلیھا مع الامام اعظم اجر من الذی یصلی ثم ینام۔ تو اب ایک آدمی ہے، دیکھیے، جو وقت ہو گیا اس نے نماز پڑھی اور سو گیا، اور دوسرا آدمی وہ انتظار کرتا ہے کہ امام صاحب آئیں گے مسجد میں، لیٹ آئیں گے، جب بھی آئیں گے تو میں ان کے ساتھ نماز پڑھوں گا۔
تو اس کا اب لیکن ایک آدمی جلدی ہے یا کوئی اس کو ڈیوٹی پہ جانا ہے، اس کو جلدی سونا ہے تاکہ صبح جلدی اٹھ جائے، جلدی جائے، تو یعنی یہاں بات جو بتائی جا رہی ہے کہ اس کو بھی ثواب مل رہا ہے جو جلدی پڑھ کے سو جانا چاہتا ہے، لیکن جو جماعت کا انتظار کرے گا، امام کا انتظار کرے گا، اس کو اعظم درجہ۔ باب المشی الى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات، جو چل کے نماز کے لیے آتا ہے اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اس کے درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم خمسا، آپ کا ارأیتم کے لفظی معنی ہے کہ آپ لوگوں نے دیکھا، لیکن اس کا با محاورہ ترجمہ ہوگا کہ آپ لوگ غور نہیں کرتے۔ ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم، کسی کے دروازے پر، کسی کے گھر کے دروازے پر اگر ایک نہر ہو، یغتسل فیہ کل یوم خمسا، اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس میں نہاتا ہے، نہر میں نہاتا ہے، ما تقول ذالک یبقى من درنی، آپ کا کیا خیال ہے، ما تقول آپ کیا کہتے ہیں، کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہے گا جو دن میں 5 مرتبہ صاف پانی کی نہر میں نہاتا ہو؟ قالوا، صحابہ نے کہا، لا یبقی من درنی شیئا، نہیں، اس کے جسم پر کوئی میل باقی نہیں رہے گا۔ قال ذالک مثل الصلاة الخمس یمحو اللہ بها الخطایا، یہی مثال ہے 5 وقت کی نماز کا، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اب ذرا غور سے حدیث کو سمجھیے، یہاں نماز کو کس سے تشبیہ دی گئی؟ نہر سے تشبیہ دی گئی۔ تو نماز اگر آپ توجہ کے ساتھ پڑھیں، اطمینان سے پڑھیں، تو نماز کا مقصد کیا بھی معلوم ہو گیا، یہاں نماز کا مقصد گناہوں کو معاف کروانا ہے، گناہوں کو مٹانا ہے۔ حدیث نمبر 390، حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من غدا الى المسجد وراح اعد اللہ له نزله من الجنہ کلما غدا او راح۔ اچھا، غدا کا مطلب ہے کہ صبح کے وقت، اور راح کا مطلب ہے شام کے وقت۔ تو حضرت ابو ہریرہ ہی سے یہ حدیث بھی مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صبح کو مسجد جاتا ہے اور شام کو مسجد جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے نزلہ من الجنہ، تو اللہ نے اس کے لیے تیار کیا ہے ایک نزل۔ اور نزل کے بارے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، قرآن میں یہ لفظ بار بار آیا ہے۔ نزل نازل کے لیے ہوتا ہے، نازل کہتے ہیں وہ مہمان جو ہوائی جہاز سے اترنے والا نازل ہوتا ہے، گھوڑے سے اترے، اونٹ سے اترے، ٹرین سے اترے، بس سے اترے، پلین سے اترے، وہ نازل کہلاتا ہے۔ تو جب مہمان آپ کے گھر میں آتا ہے 2-4 دن کے لیے، تو آتے ہی پہلی چیز آپ کیا پوچھتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ کوٹ اتاریے اور پانی پلاؤ، بھائی پہلے پانی دو، چائے دے دو پہلے، اور بعد میں پھر اطمینان سے آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ آپ دوپہر کا کھائیں گے اور شام کا کھائیں گے، آپ جو ہے لنچ اور ڈنر پرووائڈ کریں گے، لیکن فوراً گھر میں جو جوس ہے یا جو ٹھنڈا پانی ہے یا بسکٹ ہے یا لسی ہے، جو کچھ ہے وہ پہلے آپ اس کو نزل کہتے ہیں، جو پہلی مہمانی ہوتی ہے، ابتدائی ضیافت ہوتی ہے۔ تو اللہ نے اس کے لیے تیار کر رکھا ہے جنت کے اندر۔ تو یہاں بھی ترغیب وہی ہے کہ آدمی کو مسجد میں جا کر نماز پڑھنی چاہیے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے۔ بابو من احق بالامام، اب یہ ہے کہ امامت کا حقدار کون ہے، امامت کا حقدار کون؟ ذرا اہم حدیث ہے، ذرا دیکھ لیجئے آپ یہ حدیث مالک بن الحویرث،
مالک بن ہویرث کہتے ہیں قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی نفر من قومی فاقمنا عنده 20 لیلۃ. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ لوگ تھے میری قوم کے، میری برادری اور میرے قبیلے کے لوگ تھے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ہم نے وہاں 20 راتوں تک قیام کیا، 20 راتوں تک. اب دیکھیے یہ ایک انداز ہے، ذرا سمجھ لیجئے. 20 رات کا مطلب جو ہے 24 گھنٹے بھی ہوتے ہیں یہاں. جیسے آپ کہتے ہیں نا میں 15 دن کے لیے کراچی گیا تھا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صبح آپ جو ہے دن میں جاتے تھے اور رات میں شام میں واپس آ جاتے تھے. 15 دن کے لیے گیا، یہ مطلب نہیں ہے اس کا. مطلب یہ ہے دن اور رات، 15 دن. 24 گھنٹے کے لیے بھی یہ دن کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور یہاں بھی لیلہ جو ہے 20 لیلہ، 20 دن. وَكَانَ رَحِيمًا رَفِيقًا. اب یہ پورے قبیلے کا کہ کچھ لوگوں کا، سلیکٹڈ لوگوں کا یہ گروپ تھا، یہ 20 دن تک آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیکھتا رہا. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ رحیم تھے اور رفیق تھے. رفیق کہتے ہیں جس کے اندر نرمی ہو، نرمی ہو. اور رحیم تو آپ جانتے ہیں جو ہمیشہ رحم کرتا رہے. فَلَمَّا رَأَى شَوْقَنَا إِلَىٰ أَهَالِينَا. اب دیکھ لیجئے کہ وہ محسوس کرنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اب ان کو بچوں کی، بیوی کی یاد ستا رہی ہے. 20 دن ہو گئے تھے نا، 20 دن بیوی بچوں کو چھوڑنا کوئی معمولی بات ہے. تو لیکن بہرحال یہ قربانی انہوں نے دی، یہ بڑے عظیم لوگ تھے. تو یوں سمجھیے کہ یہ 20 دن کا ایک ٹریننگ کورس تھا، یہ فل ٹائم کورس تھا. یعنی اور یہ ہم وقتی کورس تھا، یہ نہیں کہ چند گھنٹے کے لیے. 5 وقت مسجد میں اور وہاں پر تربیت ہو رہی ہے، تعلیم ہو رہی ہے. تو آپ نے دیکھ لیا کہ اب بچوں کی، بیوی کی یاد ستا رہی ہے، تو محسوس کر لیا آپ نے. تو دیکھیے ذرا، یعنی اس میں ایک نقطہ یہ ہے کہ جو تربیت دینے والا ہے یا درس دینے والا ہے وہ سننے والوں کا بھی خیال رکھے. جیسے کسی صاحب نے کہا نا کہ یہ 1.5 گھنٹے کے بجائے کلاس 1 گھنٹے کی کر لیں اور باقی سوال و جواب کے لیے ہو. تو یہ بڑی اچھی بات کہی نا، تاکہ لوگ اکتا نہ جائیں. تو اس کے بعد فرمایا ارجعوا فکونوا فیہم، واپس لوٹ جاؤ پھر ان کے درمیان پہنچو. وعلموہم وصلوا فاذا حضرت الصلاۃ. فرمایا جو باتیں آپ نے 20 دن میں سیکھی ہیں یہ ان کو سکھاؤ، اپنے گھر والوں کو، بیوی کو، بچوں کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو سکھاؤ. اور نماز کا جب وقت ہو جائے تو نماز پڑھنا شروع. صلو فاذا حضرت الصلاۃ فلیؤذن لکم احدکم. اور تم میں سے ایک آدمی تمہارے لیے اذان دیا کرے گا. ولیؤمکم اکبرکم، ولیؤمکم اکبرکم. یہ لام جو ہے یہ لام امر ہے، اور تمہارا جو سب سے عمر والا آدمی ہے، بڑا آدمی ہے عمر کے لحاظ سے، وہ نماز پڑھائے. ذرا غور فرمائیے کہ یہاں پر اب دوسری حدیثوں میں تو یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ قرآن جاننے والا ہے وہ نماز پڑھے. اس کے اگر دونوں قرآن میں برابر ہوں تو جو سب سے زیادہ حدیث جاننے والا ہے وہ نماز پڑھے. اگر اس میں بھی برابر ہوں تو جو ہجرت جس نے پہلے کی ہے وہ نماز پڑھے. اور اس میں بھی برابر ہوں تو پھر وہ جو عمر کے اعتبار سے بڑا ہو. تو یہاں پر کہا گیا جو بڑا ہے وہ نماز پڑھائے. یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ سب لوگوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا تھا اور سب لوگوں نے ایک ہی ساتھ تعلیم حاصل کی تھی. تو اس لیے کہہ دیا گیا کہ جو عمر میں بڑا ہے وہ نماز پڑھائے. اب عمر میں بڑا ہے وہ نماز پڑھائے کیوں کہا؟ یہ اس لیے کہا کہ جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کے زیادہ نزدیک ہوتے ہیں، اللہ کی یاد زیادہ ہوتی ہے، ان کو موت زیادہ یاد آتی ہے. چلیے جی، باب استحباب القنوت فی جمیع الصلاۃ اذا نزلت بالمسلمین نازلۃ. اچھا اب سنیے، نازل کا تو مطلب میں نے بتایا تھا آپ کو، مہمان جو اترتا ہے. لیکن اس کی جو نازل کی بیوی ہے نازلہ، یہ اور چیز. یہ نازلہ کہتے ہیں آفت کو، مصیبت کو.
جیسے یہ کرونا ہے ایک آفت ہے، سیلاب ہے ایک آفت ہے، زلزلہ ہے ایک آفت ہے. جب کوئی مصیبت یا جنگ چھڑ جاتی ہے اس کو بھی نازلہ کہتے ہیں. تو اذا نزلت بالمسلمین نازلۃ، تو نازلت جو ہے اگر مسلمانوں کے اوپر کوئی آفت نازل ہو تو کیا پڑھنا چاہیے؟ قنوت نازلہ. قنوت نازلہ. اور یہ 5 نمازوں میں پڑھ سکتے ہیں یا 2 نمازوں میں پڑھ سکتے ہیں، فجر میں مغرب میں پڑھ سکتے ہیں، فجر ظہر عصر مغرب عشاء میں پڑھ سکتے ہیں، اور مغرب عشاء میں پڑھ سکتے ہیں، 2 3 4 5 جتنے آپ کی آسانی ہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں اکثر پڑھا کرتے تھے، کبھی پوری 5 نمازوں میں پڑھتے تھے. تو یہ کرونا وائرس کے سلسلے میں بھی نازلہ قنوت نازلہ پڑھا جا سکتا ہے. اس میں آپ کیا کہتے ہیں سنیے. آپ دوسری رکعت یا آخری رکعت جو ہوتی ہے، آخری رکعت، چوتھی رکعت یا دوسری رکعت یا تیسری رکعت جو بھی ہو، اس میں رکوع کرنے کے بعد ہاتھ اٹھاتے، رکوع کرنے کے بعد ہاتھ اٹھاتے اور پھر یہ دعا کرتے ہیں. حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین یرفع راسہ یقول، کہ جب وہ اپنا سر اٹھاتے تھے رکوع سے تو کہا کرتے تھے سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے اس کی بات سن لی، اس کی دعا سن لی جس نے اس کی تعریف کی. ربنا ولک الحمد، اے ہمارے رب، ربنا اور تیرے لیے تعریف ہے، تیرے لیے شکر گزاری ہے. اس کے بعد یدعو لرجال فیسمیہم باسمائہم، اور کچھ صحابہ کے لیے خاص طور پر جو جکڑے ہوئے تھے، پھنسے ہوئے تھے، خاص طور پر دعا کرتے تھے. فیقول، اور کہتے تھے اللہم انجل ولید ابن ولید، اے اللہ ولید بن ولید کو نجات دے. کا مطلب یہ ہے کہ پھنسا ہوا ہے، لوگوں نے گرفتار کر کے رکھا ہو، اس کی رہائی ہو جائے. وسلمۃ بن ہشام، سلمہ بن ہشام، وعیاش بن ابی ربیعہ، والمستضعفین من المؤمنین، اور وہ جو کمزور لوگ تھے، جیسے اس کو لے لیے عافیہ صدیقی ہے، تو عافیہ صدیقی کے لیے دعائیں کرنا قنوت نازل میں، کہ کافروں نے پکڑا ہوا ہے، بےہودہ الزام لگا کر اس کو جکڑا ہوا ہے، اور اس کو ایک سزا دی ہوئی 86 سال کی، کہ اس نے سپاہی کے اوپر گن تان لی تھی. اب یہ فضول قسم کے الزامات میں تو اللہ اس کو جو ہے چھڑا دے، اس کو جیل سے آزاد کرا دے، انجی، اس کو نجات دے. 3 نام لیا آپ نے، ولید بن ولید، سلمہ بن ہشام اور عیاش بن ابی ربیعہ، اور تمام کمزور والمستضعفین من المؤمنین. تو ہمیں بھی سارے مستضعفین کے لیے دعا کرنا چاہیے، جو یعنی مقبوضہ کشمیر میں کمزور ہیں، جو برما میں کمزور ہیں، جو فلسطین میں کمزور ہیں، غزہ میں کمزور ہیں، جو شیشان میں کمزور ہیں، کہیں روس ان کو مار رہا ہے، کہیں چین ان کو مار رہا ہے، کہیں وہ برمی ان کو مار رہے ہیں، کہیں انڈیا ان کو مار رہا ہے. ان سب کو، ان کمزور مسلمانوں کو کیا کہا گیا؟ مستضعفین من المؤمنین. اب اس کے بعد بد دعا دی. 3 لوگوں کے لیے تو دعا کی، یہ تو صحابہ کرام تھے. اللہم اشدد وتأتک علی مدر وجلها علیہم سنین کسنی یوسف واہل المشرق یومئذ من مدر وخالفون له. اچھا، اب یہ مدر کے جو لوگ تھے، یہ ریاض کے پاس مدر کے لوگ تھے، اور مدر اور ربیعہ میں ہمیشہ سے لڑائی ہوتی تھی. اب مدر کے ذیلی قبائل بہت ہیں، اور قریش بھی مدر میں سے ہیں، اور ربیعہ جو تھے یہ وہی لوگ ہیں جو زیادہ تر جن میں سے خوارج پیدا ہوئے. یہ بصرہ اور دمام، دہران، کویت اور امارات، یہ جو بیلٹ ہے، جو ایسٹرن بیلٹ جس کو گلف آپ کہتے ہیں، تو یہ گلف کے اطراف جو لوگ رہتے تھے، یہ بنو ربیعہ سے ان کا تعلق تھا. تو اور یہ مسلمہ بن کذاب مدر میں پیدا ہو گیا تھا، جھوٹا نبی، اور یہ راستوں میں پھر ان سے ہو کے جانا پڑتا تھا. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی کہ قبیلہ مدر کے لوگوں کو
سختی سے کچل دے. وشدد کا مطلب یہ ہے کہ سختی کر ان پر عذاب کی, اور رون دے. وطا تک مطلب اپنی پکڑ سے ان کو کچل دے, رون دے. وجعلها علیہم سنین, ان کے اوپر قحط مسلط کر دے, قحط سالی, بارشیں نہ ہو, بھوک سے مریں یہ لوگ. کسینی یوسف, جس طرح یوسف علیہ السلام کی قوم جو ہے 7 سال تک قحط سے گری, اور 7 سال جو ہے بارش کے ہوئے, اس کے بعد 7 سال جو ہے وہ خشک سالی کے تھے, اور مشورہ دیا گیا تھا کہ اس میں ذخیرہ کر لو غلہ. وَأَهْلَ الْمَشْرِقِ يَوْمَئِذٍ مِّن مُدَرٍ, اور اس زمانے میں جو مشرق کے لوگ تھے وہ کافر تھے. مخالفون لہو, تو اس سے کیا بات معلوم ہوئی؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی کرتے تھے اور بد دعا بھی کرتے تھے. تو ظاہر ہے کہ کشمیر کے جو مقبوضہ کشمیر میں مسلمان ہیں وہ مودی کے لیے دعائیں تو نہیں کرتے, وہ بد دعائی کرتے ہیں. اور اسی طرح جہاں بھی دنیا میں مظلوم مسلمان ہیں ان کو یہ حق ہے کہ کافروں کے لیے بد دعا کریں, اور مظلوم کی بد دعا عرش پھاڑ کے چلے جاتی ہے. لیس بینہا و بین اللہ حجاب, اللہ اور اس دعا کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا. تو اب یہ دیکھیے قنوت نازلہ کیا ہے, ذرا یہاں لکھی ہوئی ہے. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات, اے اللہ ہم سب کو معاف کر دے, مومن مردوں کو بھی مومن عورتوں کو بھی. والمسلمین والمسلمات, مسلمان مردوں کو اور عورتوں کو. مومن مردوں اور مسلم مردوں کا کیا فرق ہے ذرا نوٹ کر لیجیے. مومن وہ ہے جو ایمان لے آیا, مسلم وہ ہے جو عمل بھی کر رہا ہے, جو جھکا ہوا ہے, جو زکوٰۃ دے رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, مسلم ہے, جھک گیا ہے پوری طرح. وَأَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ, ایسی پیاری دعا ہے. اور اے اللہ مسلمانوں کے دل کو آپس میں جوڑ دے, ان کے دلوں کو جوڑ دے. الف بین قلوبی, الف یؤلف, تالیف ان کا مطلب ہے جوڑنا. اسی لیے جب کتاب لکھی جاتی ہے اس میں مؤلف لکھا ہوتا ہے, تالیف کا مطلب اس نے کئی کتابوں کو جوڑ کے ایک نئی کتاب بنا دی. اور الف بین قلوبہم واصلح ذات بین, اور ان کے جو معاملات ہیں اس کی اصلاح کر دے, ان کی درست کر دے, ان کی جو غلطیاں ہیں اور ان میں جو تنازعات ہیں, جھگڑے ہیں, اس میں صلح صفائی ہو جائے. وانصرہم علی عدوک, ان کی مدد کر اپنے دشمنوں کے مقابلے. تو اللہ کے دشمن کون ہے؟ طاغوت اللہ کا دشمن ہے, کافر اللہ کے دشمن ہے, تو ان کے مقابلے میں مسلمانوں کی مدد کر. وعدوہم, اور مسلمانوں کے دشمن. اچھا دشمن دو ہوتے ہیں, عدو کا وعدوہم, ایک اللہ کے دشمن ہے, ایک مسلمانوں کے دشمن ہے. جیسے مثال کے طور پر کہ بیت المقدس ہے, اس پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا, تو وہ اللہ کے دشمن ہے, اللہ کے گھر پر اس نے قبضہ کر لیا, اور مسلمانوں کو وہاں عبادت سے روکتے ہیں, وہ اللہ کے دشمن. اور لیکن پاکستان سے یہودی بہت دور ہیں. اس کے برخلاف جو روزانہ فائرنگ ہو رہی ہے کنٹرول لائن پر, روزانہ 2-4 ایوریج کے حساب سے مسلمان پاکستانی شہید ہوتے ہیں. اور تو یہ کیا ہے, یہ ہمارے دشمن ہیں. ایک مسلمانوں کے دشمن ہوتے ہیں اور یہ لوکلائز ہوتے ہیں, یعنی جیسے وہ روہنگا کے مسلمان ہیں ان کو برمی مارتے ہیں, چین کے مسلمان ہیں ان کو چائنیز گورنمنٹ مارتی ہے. تو یہ مختلف علاقوں کے دشمن الگ الگ ہوتے ہیں مسلمانوں, لیکن ایک اللہ کا دشمن ہوتا ہے, وہ دین کا دشمن ہوتا ہے. تو وانصرہم علی عدوک وعدوہم. اب اس کے بعد بددعا شروع ہوتی, اللہم العن الذین الکفرۃ الذین یصدون عن سبیلک, چاہے وہ اہل کتاب ہوں یا کافر ہوں, اے اللہ ان پر لعنت کر, ان کو اپنی رحمت سے محروم کر دے. لعنت کا مطلب کیا ہے؟ رحمت سے محرومی. اور وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِكَ, یہ تیرے راستے سے رکتے ہیں, اسلام کی راہ میں رکاوٹ ہے, رکتے ہیں, روکتے ہیں. وَيُكَذِّبُونَ الرُّسُلَ, اور تیرے رسولوں کا انکار کرتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہودی اور
وہ قوم ہے اور جن کی پیروی عیسائی بھی کرتے ہیں، لیکن اصل جو ہے وہ یہودی ہی ہیں. وہ حضرت ابراہیم سے پہلے کے پیغمبروں کو نہیں مانتی. حضرت ابراہیم سے پہلے حضرت نوح بھی ہیں، حضرت صالح بھی ہیں، حضرت ہود بھی ہیں، حضرت الیاس بھی ہیں، اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام. یعنی یہ 5 پیغمبر تو ہم جانتے ہیں نبی ایسے ہیں جو حضرت ابراہیم سے پہلے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم پہلے پیغمبر ہیں، اور ان کا دیکھا دیکھی عیسائی بھی یہی بات کہتے ہیں. اب آ جائیے، اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں ملاچی جو ہیں وہ ان کے آخری نبی ہیں. اب بائبل میں ملاچی تک کا ذکر ہے. اب ملاچی کا زمانہ تقریباً 450 قبل مسیح ہے، اور عزیر علیہ السلام اس کے انہی کے وقت کے ہیں، لیکن حضرت عزیر کو وہ پیغمبر نہیں مانتے. اور وہ بعض ان کے لوگ ہیں جو ان کو اللہ کا بیٹا بھی کہتے ہیں حضرت عزیر کو. اس کے بعد حضرت زکریا ہیں، ان کو پیغمبر نہیں مانتے. حضرت زکریا کے بیٹے یحییٰ ہیں، جان دی بیپٹسٹ، ان کو بھی پیغمبر نہیں مانتے. پھر یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کا بھی انکار کر دیا، ان کو قتل کرنے کی کوشش کی، ان کو بھی نہیں مانتا. حضرت یحییٰ کو تو انہوں نے قتل کر دیا یہودیوں. اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان کا بھی وہ انکار کر دیا. تو یہ یہودی تقریباً 45 سے 50 پیغمبروں کو مانتے ہیں، حضرت ابراہیم سے لے کر ملاچی تک. اور عیسائیوں نے پھر اس کے بعد کیا کیا کہ حضرت عیسیٰ کو نبی نہیں مانا، تو لیکن نبی کی حیثیت سے نہیں بلکہ اللہ کے بیٹے کی حیثیت سے مانا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عیسائیوں نے بھی انکار کر دیا. تو اس لیے اللہ ان پر لعنت کر، اس لیے کہ انہوں نے نبیوں کا انکار کیا. پر یہودی تو وہ قوم ہے جنہوں نے انبیاء کا قتل کیا، انہوں نے انبیاء کو جیل میں ڈالا، انبیاء پر تشدد کیا، تکلیف پہنچائی. اور وہ یقاتلون اولیاء، تیرے جو ولی ہیں، تیرے دوست ہیں، ان سے یہ جنگ کرتے ہیں، مسلمانوں سے جنگ کرتے ہیں. اللہم خالف بین کلمتی، اللہ ان کے درمیان پھوٹ ڈال دے. اور وزلزل اقدامہم، ان کے قدم ڈگمگا دے. وانزل بہم باسک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین، اور ان پر ایسا عذاب نازل فرما جو مجرم قوموں پر سے ٹالا نہیں جاتا. تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ قنوت نازلہ ہے. قنوت نازلہ ایک نماز میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، جنگ کے موقع پر، آفتوں کے موقع پر، بیماریوں کے موقع پر، اجتماعی طور پر مسجد میں پڑھی جا سکتی ہے، امام پڑھائے گا اس کو، گھر پر بھی پڑھی جا سکتی ہے، 5 نمازوں میں پڑھی جا سکتی ہے. اور آخری رکعت میں رکوع کرنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد ہے، اس کے بعد قنوت نازلہ پڑھی جائے گی. یہ یاد کر لیجئے، اور اپنے امام صاحب سے بھی مسجد کے کہیے، اب تو خیر مسجدیں بند ہیں، کہ کبھی کبھار یہ بھی پڑھ لیا کیجیے. اب یہ بھی ہمارا مسئلہ ہے کہ عرب دنیا میں تو یہ قنوت نازلہ بہت عام ہے، بہت عام ہے، لیکن پاکستانی امام یہ قنوت نازلہ کا اہتمام نہیں کرتے، اس سنت پہ بالکل عمل نہیں کرتے. اللہ تعالی ہم کو ہدایت دے اور اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چلیے جی، حدیث نمبر 393، حدیث انس رضی اللہ عنہ قال قنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہرا یدعو علی رعل وسکوان. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا کی، قنوت پڑھا ایک پورے مہینے تک. قنت شہرن یدعو علی، دیکھیے یدعو لی کا مطلب ہے کسی کے حق میں دعا کرنا. لکھ لیجئے یہ کاپی پہ نام، یدعو کے بعد لی آ گیا، جیسے پچھلی حدیث میں تھا نا یدعو لرجال فیسمیہم باسمائہم، کچھ لوگوں کے لیے دعا کرتے تھے، ان کا نام لیتے تھے، اور نام لیا آپ نے، ولید بن ولید کا، سلمہ بن ہشام کا، عیاش بن ابی ربیعہ کا نام لیا. تو نام لے لے کر ان کے لیے دعا کرتے تھے قنوت نازلہ میں. اور علا کا، اور قنت علا، یدعو علا کا مطلب ہوتا ہے کسی کے خلاف بد دعا کرنا. تو رال اور زکوان کے یہ 2 قبائل تھے جنہوں نے عہد عہدی کی تھی اور مسلمانوں کو تبلیغ کے لیے لے جا کر دھوکے سے مار ڈالا تھا. تو 1 مہینے تک مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قنوت کرتے رہے، یعنی ہاتھ اٹھا کے 1 مہینے تک ان کے حق میں بد دعا کرتے رہے.
اگلی حدیث ہے، یہ بھی حضرت انس کی حدیث، انس رضی اللہ عنہ ان عاصم قال سألت انس، حضرت عاصم تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے حضرت انس سے پوچھا عن القنوت، قنوت کے بارے میں پوچھا، قال قبل الرکوع. تو اب یہ دیکھیے قنوت جو ہے، جو آپ وتر میں قنوت بھی پڑھتے ہیں، یہ بھی ہے، دونوں طریقے سے جائز ہے، یعنی رکوع سے پہلے بھی رکوع کے بعد بھی. تو انہوں نے کہا رکوع سے پہلے، فقلت ان فلانا یزعم انک قلت بعد الرکوع، تو ایک آدمی نے کہا، فلاں آدمی تو کہتا ہے کہ آپ ہی نے کہا تھا، حضرت انس سے کہا آپ ہی نے کہا تھا کہ بعد الرکوع، رکوع کے بعد پڑھنا چاہیے دعا، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ رکوع سے پہلے پڑھنا چاہیے. فقال کذب، اس نے کہا کہ اس نے جھوٹ بولا یا غلط فہمی ہوئی. ثم حدثنا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد ایک حدیث سنائی، انہ قنت شہرا بعد الرکوع، اس کے بعد ہی پھر حدیث سنا دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک رکوع کے بعد بد دعا کی. یدعو علی احیاء من بنی سلیم، تو بنو سلیم کے جو لوگ تھے ان کے خلاف. یہ تو بنو سلیم کی یہ 2 شاخیں تھیں، رال اور زکوان، 2 اس کے قال، حضرت انس کہنے ہیں بعث 40 او 70 من القراء الى اناس من المشرکین، یعنی 40 یا 70 قراء تھے، اور یہ حافظ قرآن تھے، قرآن کے عالم تھے، ان کو بھیجا تھا. 40 یا 70 راوی کو اس میں شک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا مشرکین کی طرف. فاراد لهم هؤلاء، اور ان کو پیش کیا تھا، تو فقتلوهم، اور لیکن انہوں نے ان سب کو مار ڈالا. کان بینہم و بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم عہد، حالانکہ ان کے درمیان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک معاہدہ تھا، اس معاہدے کو انہوں نے توڑ دیا. فما رأیتہ وجد علی عہد ما وجد علیہم، تو فرمایا کہ حضرت انس کہتے ہیں میں نے اس طرح آپ کو کبھی نہیں کہا جس طرح میں نے اس واقعے کے بعد آپ کو دیکھا. یعنی ظاہر ہے 40 صحابہ یا 70 صحابہ کا، وہ بھی عالم صحابہ کا شہید ہو جانا آپ کے لیے بہت تکلیف دیتا، بہت تکلیف دیتا. پھر ان کو پکڑا گیا، ان کو بعد میں سزا دی گئی، اور بدترین ان کو سزا دی گئی. چلیے ایک حدیث اور پڑھ لیتے ہیں، یہاں باب ختم ہو جائے گا، اس کے بعد آپ کے سوالات ہوں گے. حدیث انس رضی اللہ عنہ قال بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم سریۃ یقال لهم القراء، تو آپ نے ایک سریہ بھیجا. سریہ تو یہ ایک اصطلاح ہے، سریہ جس میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں ہوتے تھے، اس کو سریہ کہتے ہیں. تو ایک سریہ بھیجا اور اس میں قراء تھے، قراء کہتے تھے اس زمانے میں علماء کو، بہت بڑے علماء تھے. فَأُصِيبُوا، وہ سب مارے گئے، سب شہید ہو گئے. فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم وَجَدَ عَلَى شَيْءٍ مَا وَجَدَ عَلَيْهِ، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں نہیں دیکھا کبھی جس حالت میں وہ تھے، یعنی بڑا غم تھا، رنجیدہ تھے، اتنے سارے لوگ شہید کر دیے. فَقَنَتَ شَهْرًا فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، اور یعنی فجر کی نماز میں پھر یہ قنوت پڑھا کرتے تھے. شہرن، شہرن کا مطلب ہے پورے 1 مہینے تک. اور یقول، وہ کہتے تھے ان اسیت اسوا اللہ ورسولہ. اسیہ جو ہے جماعت یا گروہ کو بھی کہتے ہیں، کہ اس نے اللہ اور رسول کی نافرمانی کی، اس جماعت نے اللہ اور رسول کی نافرمانی کی. اسوا اللہ ورسولہ، اسوا اللہ ورسولہ. تو اس سے کیا بات معلوم ہوئی کہ دعائے قنوت پڑھنی چاہیے، دعائے قنوت. اور یہ اس موقع پر ہے جب کوئی مصیبت نازل ہو. نازلہ کا مطلب ہے آفت، تو قنوت نازلہ آفتوں کے موقع پر، مصیبتوں کے موقع پر، جنگ کے موقع پر، پریشانی کے موقع پر، وباؤں کے موقع پر، اور باہمی لڑائیوں کے موقع پر، سول وار کی صورت میں، تو عزت کے لیے ٹاکے اور چوری کی صورت میں، جب دہشت گردی عام ہو، تو یہ قنوت نازلہ پڑھی جا سکتی ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.